یہ اسٹوڈینٹس السلام علیکم. انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 21واں لیکچر ہے. ٹوڈے وی ہیو دا 21st لیکچر اینڈ لیٹ می بریف یو بٹ اباؤٹ دا لاسٹ لیکچر. اف یو ریمبر we were discussing about the comparative advantages between two countries, Ghana and Korea, and we had a conclusion that at certain age the Ghanaians, they have more privilege while they are producing cocoa, and on the other edge the Koreans, they have certain advantages, comparative advantages when they are growing the rice. So both the countries, they were having the comparative advantages in their own regions according to the favorable factors of labor, the land, the conditions, and their expertise, especially into those specialized areas. ہم اس سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جہاں پہ ہم نے اس کو ختم کیا تھا, we just finished the last lecture at the same stage, and we have a continuation of that. Then we have theory of comparative advantages. The principle of political economy by David Ricardo in 1817, it says potential world production is greater with unrestricted free trade than it is with restricted trade. Basically, this theory is given by David Ricardo. The year is the 1817. He was a Britisher who gave this idea that again he was a person who was pro the free trade economy, and he was a person who was having a lot of insight, a lot of favoritism for the free trade, and he was of the very firm belief. Later on, maybe that this school is the same school which is started by Adam Smith in his book in 1776, when he's talking about the free trade in the wealth of nations, and he was the person who again did this. But Ricardo was also one of the persons who was very much pro free trade and always talking and proving the things in the favor of his philosophy. Then we have qualification and assumptions. This, before I rate this chapter to you or this topic to you, I must tell you certain backgrounds why we are discussing this. If you do remember, when we're discussing the competitive advantages about the growth of cocoa and about the growth of Korea, and we discussed that case that if they have 200 units equally, and Korea is growing rice and cocoa being grown by Ghanaians, and Ghanaians, they utilize 10 units for cocoa and 20 units for the rice, and on the other hand the Koreans, they utilize 20 units for cocoa, 40 units for cocoa and 10 units for rice. At the end of the day, the Ghanaians, they will be having the 20 tons of cocoa, and they will be having 10 tons of rice, while the Koreans, they will be having 20 tons of the rice and 5 tons of the cocoa. So, if we say that they don't have any free trade available with them, and they are just holding their commodities, it's very difficult for both of them to justify that need. If they just exchange their goods and they have a free trade between them, they can encounter each other's needs, and there will be a very viable picture. But there, when we decided and when we discussed all this, it was an assumption that both of the countries, Korea and Ghana, they are quite restricted. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے ریسورسز جو ہیں ریسٹرکٹیڈ ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ جی دونوں کو
ایبسولوٹ مونوپلی حاصل ہے اپنے ریسورسز کے اندر, اپنے سورسز کے اندر, اپنی ان کی جو لیبر ہے ان کے اندر, اپنا جو کیپٹل ہے اس کے اندر. اور ہم نے ایک آئیڈیل جو ایٹماسفیئر تھی دونوں کے لیے کریٹ کی, اور بیسڈ آن دیٹ آئیڈیل ایٹماسفیئر ہم نے پھر اس کو جو ہے وہ آگے چلایا, اور ہم نے اس کو جو ہے بیس بنایا آن ہیونگ دی اسٹڈی آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جو کوریا کو گھانا کے اوپر حاصل ہے اینڈ گھانا کو کوریا کے اوپر حاصل ہے. وہاں پہ ہماری کچھ پریزمپشنس تھیں جو ہم نے ایک جسٹ وی ٹیکن دیم فار گرانٹیڈ, اور ہم نے ایک بڑی ایک آئیڈیل سچویشن کے اندر جو ہے ان دو کیسز کو ڈسکس کیا دونوں ممالک میں, کہ وہاں پہ فیوریبل ہے کہ رائس کو گرو کیا جائے, اور وہاں پہ فیوریبل ہے کہ ہم جو ہے کوکو کو گرو کریں. دونوں کی اکانومیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جی دونوں کی اکانومیز جو ہیں ان میں فرق کیا تھا, کس طرح سے یہ دونوں 1960 میں ایکول اکانومی تھی, اور کس طرح سے ایک ملک کی اکانومی ریسٹرکٹڈ تھی اور دوسرے کی اوپن تھی, اور کس طرح سے پھر 90s میں آ کے یہ دونوں ملک جو تھے ان کی اکانومی کے اندر ایک ہمیں بڑا ویزیبل سا جو ڈفرنس تھا وہ نظر آ رہا تھا. I must mention about one thing that we haven't discussed about a balance of the problem. Things which are factors or atmosphere which is with the rest of the world. And we just took a lot of factors for granted that, okay, this thing is not there. Likewise, that we just can imagine that or we have imagined in discussion of this project that neither Korean resources can move to Ghana nor Ghanaian resources can move to Korea. On the other hand, it's a very universal fact that both capital and labor, at least they can cross the frontiers, and from one country they can move to the other countries. یہ بڑا عام سا ایک سلسلہ ہے دنیا میں جو چلتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لی. ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب ہم نے یہ ساری چیزیں اسیوم کی اور ان ازمپشنس کے بیسس کے اوپر جو یہ کیس جو تھا اس کو ڈسکس کیا, تو ان ازمپشنس کی جو ہے جو ہم نے سوچی در حقیقت ان ایکچوئل سینس ان کی ویلیو کیا ہے, امپلیکیشنس ان کی کیا ہیں, اور کس طرح سے وہ اثر انداز ہوتی ہیں کسی بھی سینیریو کے اوپر. لیٹس ڈسکس those assumptions and their implications. We have discussed the qualifications and assumptions, and I must tell you that while we were doing this, we haven't kept in mind the basic need for such qualification and assumptions. Number one, the above examples have following assumptions and qualifications like: we have assumed only two countries with two goods, while in the real world this is not the case. There are many countries and many goods. We have just considered two countries, two products. First objection, you can say, you can call it an objection to our comparative advantage theory is that we just took two countries and then we took two products, and we made the total assumptions and total theory on the basis of just two commodities in two countries. We have more than 150 countries in the world. We have 100,000 of products which are being produced, or countries are producing these products. Pakistan is, for that purpose, very good in textiles. Certain countries like Polish, they are very good in potatoes. Then Australia is very good in livestock and meat and wool. And Americans, they are very good in capital intensive things. And then Japanese, they are very good in certain automobiles and electronics. So every country has their own advantages and their own competitive or comparable advantages with other countries, because they have such advantages which are making them a little more stronger than the others. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کچھ ممالک ایسے ہیں, جیسے آپ سعودی عربیہ کی مثال لیتے ہیں,
اس کی ساری اسٹرینتھ آئل کے اندر ہے. میں نے انڈونیشیا کا عرض کیا تھا, انڈونیشیا میں لکڑی جو ہے وہ بہت پیدا ہوتی ہے, اسپائسز بڑے پیدا ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح چائنا کی جو ہے مین وہ کرافش جو ہے ان کا بیسیکلی فش بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے وہاں پہ. ان کی بے شمار دوسری چیزیں ہیں جو اکانومی آف اسکیل کی وجہ سے دے آر دی اپر ہینڈ آف چائنا. اسی طرح کچھ ممالک میں جو ہے لیبر چیپ ہے. پاکستان میں جیسے عرض کیا تھا ٹیکسٹائل دے آر بیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ وی ہیو لاٹ آف گڈ ڈیولپمنٹ فار دیٹ. تو صرف دو ممالک کو اور دو پروڈکٹ تک محفوظ رکھنا جو ہے یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا غلط ہے. نیکسٹ جو اس پہ اعتراض لگتا ہے وہ یہ ہے جی qualification and assumptions میں we have assumed that there is no transportation cost between two countries. ہم نے اس کے اندر جب کوکو کا ذکر کیا, ہم نے اس کے اندر جب ذکر کیا رائس کا, تو ٹوٹلی assume کر لیا کہ گھانا کس جگہ پہ واقع ہے اور کوریا کس جگہ پہ واقع ہے. ہم نے اس کے اندر سے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تھی اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا کہ جی ایک چیز اگر کوریا سے ایکسپورٹ ہوتی ہے جو ہے گھانا, اور گھانا سے پھر کوئی چیز جو ہے وہ کوریا جاتی ہے, تو ظاہر ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. ہم نے تو صرف جو یونٹس لیے ہیں 200 یونٹس, اینڈ on the basis of those 200 units we just calculated a certain very small quantities for argument's sake, جیسے 20 ٹن رائس اور 10 ٹن کوکو کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. حقیقت میں کوانٹٹیز جو ہیں وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف ٹنز میں ہو سکتی ہیں, اینڈ دوز کوانٹٹیز وین دے آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈز آف ٹنز دے نیڈ لاٹ آف لینڈ لوجسٹکس, دین انٹرکانٹیننٹل لوجسٹکس اور ہینڈلنگ آپریشنز ان کے, اس کی جو کاسٹ ہے سم ٹائم اٹس مور دین دی گروتھ کاسٹ. مثلا کئی ممالک میں بہت زیادہ اچھی پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوالٹی کے لحاظ سے دوسرے ممالک سے بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو صرف اس لیے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایدر دوز کنٹری ڈزنٹ ہیو دی فیسلٹیز آف پورٹ, or if they do have that port facility, the distance between the place where these things are being produced and the port اتنا زیادہ ہے کہ ان کی جو ان لینڈ ہینڈلنگ کاسٹ ہے وہ ان کا جو اپر ہینڈ ہے کمپیریٹو ایڈوانٹیج کا اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے, اینڈ دی کانسیپٹ آف مارجن از ایلیمینیٹڈ ان دس ڈسکشن. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے, فریٹ کا فیکٹر جو ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا فیکٹر جو ہے, پیکنگ کا فیکٹر جو ہے, جس کو ہم نے ٹوٹلی نظر انداز کیا. ہو سکتا ہے کہ جیسے گھانا جو ہے یہ افریقہ کا ایک ملک ہے اور جو اس کی دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوریا جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہے اور پیسیفک جو بیلٹ ہے اس کے اندر اس کی لوکیشن ہے, تو ان کی آپس میں جو کاسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن کی, شپنگ کی, ہینڈلنگ کی, پورٹ کے اندر اس کو ڈپورٹ, اس کی جو ڈسچارج کرنے کی وہ جو کموڈیٹیز ہیں ان کو وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ہم یہ جو ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کوریا کے لیے رائس کا, یا ہم جو ایک ایڈوانٹیج لے رہے ہیں گھانا کے لیے کوکو کا, وہ از نو مور اویلیبل ود دیٹ کاؤنٹنگ آف کاسٹ. Maybe for Korea then Thailand is a better choice to have rice from them because they are very close, or maybe some other source is more suitable for cocoa in that case because of the cost factor, because that is the major thing especially when you are having the cross continental جو آپ logistics کی بات کرتے ہیں. نیکسٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں qualification میں ہمارے پاس کیا ہے جی. Then we have the third factor. We have assumed away price differences in resources, currency exchange rates, and compared cocoa and rice on one-to-one basis. We just have taken for granted the cocoa equal to rice, while this is not the case. And we also assumed here that currencies, they have the equal rates. This is quite obnoxious to think here
because we assume cocoa is a very precious commodity in comparison with the rice. 1 ton of cocoa, it can produce lot of good items like chocolates and cocoa powders and drinks and all that. And if you go for its value addition, it has the remarkable room for the value addition products like chocolates and lot of confectionery and bakery and other items. While, of course, rice is a basic food, but in comparison with the cocoa, so far as the value is concerned, that is the huge difference is there, a huge gap is there. Then there was another presumption of the currency. Maybe the Ghanaian currency has no value in comparison with the Korean currency. Maybe گھانا کی جو لوکل کرنسی ہے وہ اتنی ڈیویلیویٹ کر چکی ہو ڈالر کے مقابلے میں یا پاؤنڈ کے مقابلے میں کہ جو کورین کرنسی ہے چونکہ اس کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے کوریا کی، تو اس کے مقابلے میں وہ سسٹین نہ کر سکے، اور آپ کو اگر لیٹر آف کریڈٹ کھولنا پڑے، امپورٹ کرنی پڑے، تو جو آپ کو پھر فارن ایکسچینج اکٹھا کرنا پڑے، اس کے لیے ڈومیسٹک کاسٹ جو ہے ان شیپ آف جو کرنسی فلکچویشن ہے میں بھی گھانا میں آپ کو بہت زیادہ وہ خرچ کرنا پڑے، بیکاز ان انٹرنیشنل مارکیٹ یو کین ناٹ فلوٹ یور لوکل کرنسی. گھانین کرنسی جو ہے آپ اس کو نہیں فلوٹ کر سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یو کین ایدر have to open the letter of credit in dollar or in pound or in yen or in euro, whichever is suitable for the Bank of Koreans. In the same time, Koreans, they have to opt for, if they are opening the letter of credit in favor of Ghanaians for the import of cocoa, they have to look at the scenario that at what stage which currency is suitable for them and what's the demand of the bank. بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا جو جی این پی ہے اور ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ کوریا کی اکانومی کے لحاظ سے ان کے لیے بڑا آسان ہو کرنسی کی فلکچویشن کو جو ہے اس کو قابو میں رکھنا، بنسبت اس کے گھانا چونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ریسٹرکٹیڈ اکانومی کی وجہ سے بہت ایک لمبے عرصے تک جو ان کی گروتھس ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ رہی ہیں، اور ایک بدترین ریسیشن جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے انہوں نے دیکھا، اور ریزروز جو ان کے پاس تھے فارن ایکسچینج کے وہ بڑے کم ہوئے بیکاز آف دیئر پور ایکسپورٹس ان سرٹن ایک ٹائم کے اندر. تو اس کی وجہ سے ان کی جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ نیچرلی بہت نیچے چلی گئی، اور اسپیشلی وین یو آر ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ یو آر بائنگ فارن کرنسی for letter of credits or for transactions with your local low valued currency، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ پھر بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ایک ویشس سرکل کے اندر آ جاتی ہے، اور ویٹ جو ہے اس کے اندر ایڈ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر تھا جو ہم نے نظر انداز کیا تھا. Then we are on the fourth factor of qualification and assumptions. Here we have assumed that resources cannot move from one country to other and only restricted within one country, while in real case resources like labor and finance can move internationally. ہم نے جب کوریا کا اور گھانا کا ذکر کیا اور ہم نے دونوں کو کمپیئر کیا ان ایڈوانٹیجز، تو ہم نے یہ اسیوم کر لیا، یہ فرض کر لیا کہ دونوں کے پاس ریسورسز ہیں. کوکو کے لیے فیوریبل ریسورسز جو ہیں وہ گھانا کے پاس ہیں. مے بی دے ہیو ایکسپرٹ لیبرز فار دیٹ who know how to grow it, who know how to take care of those plants, who know how to harvest that, and who know the post-harvesting process, the warehousing process and the storage process, اور اس کے بعد اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کے پروسیس کو جانتے ہیں. اینڈ maybe in those days they are having a lot of money to have the فصل کو خریدنے کے لیے اور اس کو گرو کرنے کے لیے مانیٹری ضرورت جو ہے وہ بڑھ جائے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم کوریا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ، اور یہ ہے بھی، جو رائس گرو کرتے ہیں اسپیشلی ہماری اس بیلٹ میں جہاں پہ ایریسٹکس یعنی موٹا چاول وغیرہ پیدا ہوتا ہے، تھائی لینڈ ہے، لاؤس ہے، کوریا ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیلٹ جو چائنا کی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہمارا جو چاول پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ سرٹن ایکسپرٹس ہیں اسپیشلی چائنا میں جو دے آر ریلی مینٹ فار، جیسے ہمارے پاکستان میں ہمارے ہاں کچھ علاقے ہیں، شیخو پورہ ہے، اس کے بعد نارنگ ہے، پھر سال کوٹ کے ساتھ نارووال کی بیلٹ ہے، یہ علاقے ہیں جہاں پہ اسپیشل جو ہے لوگ ہیں جو رائس کو گروتھ کرتے ہیں، ایکسپرٹیز ہیں اس کے لیے، بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کاٹن کو گرو کرتے ہیں، یا ان علاقوں میں جہاں پہ شوگر کین گرو ہوتا ہے، اس کی نسبت جو رائس کی گروتھ ہے اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل کائنڈ آف لیبر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، بیکاز اٹس اے ویری ٹیکنیکل پروسیس اینڈ ویری ٹف جاب، ریلی اے ویری ٹف جاب. تو اسی طرح اس کی پھر جو گروتھ ہے، اس کی جو پھر جو نگرانی ہے، اس کو پھر جو محفوظ رکھنا ہے، پھر اس کی جو ہارویسٹنگ ہے، ہارویسٹنگ کے بعد اس میں سے جو چاول نکالنے ہیں، اس میں سے جو بروکن ریشو ہے اس کی، پھر اس کی جو گریڈنگ ہے مختلف جو حصوں میں، اور کوالٹی کے لحاظ سے ارومیٹک جو رائس ہے اس کو علیحدہ کرنا، یا ان کے مختلف جو بروکن ریشو ہے اس کے لحاظ سے، اگین اٹس این آرٹ. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، پھر اس کی پالشنگ ہے، اس کی پھر ویئر، اس کی پیکنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک خاص اسپیشلائزڈ لیبر کی جاب ہے جو ہر جگہ سے نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیشل سیٹ آف انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو چاہیے، اور اس انفراسٹرکچر کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. دیٹ انفراسٹرکچر از یور نیڈ فار دیٹ. یہاں پہ ہم نے جو جب بات کی، ہم یہ دونوں فیکٹرز جو تھے ہم ان کو بھول گئے کہ جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ فیکٹرز جو ہیں، کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں تک ہم یہ کہیں کہ جی ریسورسز موبلائز نہیں ہو سکتے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے. اس لیے ماننے والی نہیں ہے کہ دنیا میں فائنینس جو ہے یہ بھی دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، انویسٹمنٹس جا رہی ہیں، بہت ساری ملکوں کی انویسٹمنٹ جو ہے دوسرے ممالک میں، جس کو ہم خود پڑھ چکے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے، یا پروجیکٹ انویسٹمنٹ ہے، وینچرز ہیں، فرنچائزنگز ہیں، لائسنسنگ ہے، کانٹریکٹنگ ہے، بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ٹو موشنز جو ہیں وہ ہیں. پھر ہم نے بعض جگہ پہ یہ دیکھا جی، جیسے پاکستان میں ارلی 70s میں تعداد جو ایکسپیٹریٹس تھے انہوں نے پاکستان کو چھوڑا، اس میں اسکلڈ لوگ بہت تھے، اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسپیشلی گلف اور ان ایریاز میں جو ہے ویجیٹیشن کے لیے، جہاں پہ آئل نیا ڈسکور ہوا، اور ان ممالک کے پاس جو ہے وہ خاصی بلکہ بہت زیادہ جو تھی وہ پیسے آ گئے، تو ان کی اگلی نیڈ یہ تھی کہ ان کے جو ایرڈ زون تھے وہاں پہ وہ درخت اگائیں، گھاس اگائیں، اور وہاں پہ مختلف جو ہے گرینری کو پیدا کریں اپنے ایکو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو دے ور ان نیڈ آف لاٹ آف پیپل ہو ور دی بیسٹ ان ایگریکلچر. تو پاکستان میں سے بہت سارے لوگ سعودی عربیہ میں، اور ریسنٹلی بلکہ میں عرض کر دوں کہ جو سوڈان میں ریور نائل کا ڈیلٹا ہے، دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ پلیس فار دی کلٹیویشن آف کاٹن. وہاں کا جو ہے اسٹیپل، اس کی لینتھ بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ گورنمنٹ آف سوڈان کو زمین دے رہی ہے کہ آپ فری، کہ آپ آئیں اپنی لیبر لے کے آئیں اور یہاں پہ اس کو گرو کریں. تو پاکستان سے بہت لوگ جو فارن کمپنیز ہیں وہ ٹرائی کر رہی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا جو ایریا ہے اور سندھ کا جو ایریا ہے، وہاں کے چونکہ جو لوگ ہیں دے آر بیسٹ ان گروئنگ دی کاٹن، تو ان کو کسی طریقے سے وہاں لے کے جایا جائے، اور ان سے جو ہے وہ وہاں پہ مختلف جو ہے کاٹن کی کاشت جو ہے وہ کرائی جائے، اور پھر ویلیو ایڈیڈ انڈسٹریاں وہاں پہ جو ہیں، اسپننگ، بلکہ ایک پاکستانی گروپ نے وہاں پہ لگا بھی لی ہے، اسپننگ وغیرہ کا ادھر سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ فرض کر لینا کہ جی ریسورسز موبلائز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم لینڈ کو وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے، یا ہم جو ہے اس ایٹماسفیئر کو وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ وی کین کریٹ سم تھنگ بائی شفٹنگ دی لیبر دیئر، شفٹنگ دی کیپٹل دیئر، اینڈ دین وی کین ہیو لاٹ آف ایکسپیریمنٹس آن دیٹ. میں اس کی آپ کو بڑی سیدھی مثال دیتا ہوں.
پاکستان میں جب شروع میں رائس ایکسپورٹ ہوا پاکستان سے، تو پاکستان سے جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا تھا، بلکہ صرف جو بیسٹ ہمارے ہاں جو بیسٹ رائس تھا وہ باسمتی تھا، اور اس میں بھی جو اس کی کچھ کوالٹیز جو تھیں جو یورپ اور انگلینڈ وغیرہ میں جاتی تھیں وہ لانگ گرین ہوتی تھیں، یا تھوڑی سی جو ہے ذرا اس میں اروما کم ہوتی تھی، بیکاز جو امریکن یا یورپین ہیں وہ ایرومیٹک رائس کو پسند نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں سے جو ملیشیا میں، گلف میں، سعودی عربیہ میں جو رائس جاتا تھا، اس کے اندر یا وہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے پاکستانی باشندوں کی، ایکسپیٹریٹس کی، وہاں پہ جو رائس جاتا تھا وہ ایرومیٹک تھا. تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی کوئری آتی تھی امپورٹ کی فرام تھائی لینڈ اور فرام ملیشیا اور فرام ادر کنٹریز، تو وہ موٹا چاول ہمارے ہاں چونکہ پیدا نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات تھے وہ معذرت کر رہتے تھے کہ نہیں، یہ ایری 6 اور اس قسم کے جو چاول ہیں ہم یہاں پہ اگاتے نہیں. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فعال ہوئے، اس کے بعد کیپٹل جو ہے اس پہ انویسٹ کیا گیا، تجربے ہوئے، لوگوں نے اپنی زمین کے اوپر اس کو، اور آج آپ دیکھیں پاکستان میں وہی گریڈز جو صرف ریسٹرکٹیڈ تھے فار ایسٹ تک، وہ سارے کے سارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں. اور ہمارے ہاں سے نہ صرف یہ کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایرومیٹک گریڈز کو، باسمتی کو، بلکہ ہم وہ جو خاص ممالک میں موٹا چاول کھایا جاتا ہے ہم اس کو بھی جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد میں اس کی جو ہے سندھ کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ کاشت ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ موبلائزیشن آف ریسورسز، ایکسپرٹیز وہاں سے آئیں، بیج وہاں سے آیا، کیپٹل کی کچھ ترویج ہوئی، اور ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک نئی چیز جو تھی پیدا ہوگی. تو یہاں پہ ہم نے اگر یہ پرزیوم کر لیا یہ کہ جی ہم اپنے ریسورسز کو موبلائز نہیں کر سکتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری میں ہم نے یہ ایک تھوڑی سی زیادتی کی ہے. یس، اٹ از پاسبل ان ٹوڈیز ورلڈ دیٹ یو کین ہیو میجر چینجز ان فارم آف دی موبلائزیشن آف یور ریسورسز، بوتھ لیبرز، skills, your machinery, and of course the capital. Then we have the fifth point, which is the qualification and assumptions. And for that point, I must read it for you. We have assumed constant return to scale. That is, specialization by Ghana or Korea has no effect on amount of resources required to produce 1 ton of cocoa or rice. May these resources increase or decrease as nation specializes in production of that good. بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ٹیکنالوجیز بڑھتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ایکسپرٹیز بڑھتی ہیں، تو جو آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ہم نے یہاں پہ یہ فرض کیا تھا کہ جی 200 ہمارے پاس لمیٹڈ یونٹس ہیں ایگریکلچر کے، اور اس میں سے اگر گھانا جو ہے وہ کوکو پروڈیوس کرتا ہے تو ایک ٹن پروڈیوس کرنے کے لیے وہ 10 یونٹ خرچ کرے گا، اور اگر رائس پروڈیوس کرتا ہے تو ایک یونٹ کے لیے، ایک ٹن کے لیے 20 یونٹ یوٹیلائز کرے گا. ریورسلی ہم نے جو دوسری سائڈ پہ دیکھا، وہاں پہ ہم نے کہا جی کہ 40 یونٹ چاہیے ایک ٹن کوکو پروڈیوس کرنے کے لیے، اور 10 یونٹ چاہیے ایک ٹن رائس پروڈیوس کرنے کے لیے کوریا میں. تو کیا یہ جو سٹینڈرڈز ہیں پروڈکشن کے، جن کو ہم نے معیار بنایا ہے، کہ کیا یہ کانسٹنٹ رہیں گے؟ ہم اگر ایک تھیوری آف کمپیریٹیو ایڈوانٹیج پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 20 یونٹ اور 10 یونٹ اور 40 یونٹ، اور تو کیا یہ کانسٹنٹ رہیں گے؟ یہ کانسٹنٹ نہیں رہیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جب آپ کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے ایکسپرٹنس، اور آپ کے اندر ایک خاص قسم کی جو ہے فیملیرٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ زیادہ ایریا میں اس کی گروتھ شروع کر دیتے ہیں، تو ایک اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور ایک اس کی جو ہے اسپیشلی اس کی جو ہے جو جیسے کہنا چاہیے اسکیل وہ بڑھ جاتی ہے. میں اس کی ایک بڑی سمپل آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں جب شروع میں ویٹ ہمارے ہاں چونکہ بہت بڑی کراپ ہے، اور ہمارے ہاں ہماری میجر کراپ ہے، پاکستان میں جب ویٹ پیدا ہوئی تو ہمارے ہاں جو شروع کی چند قسمیں تھیں
اس میں زیادہ تر قسمیں ہماری لوکل تھیں. میں 5ویں پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جی کیا کانسٹنٹ پروڈکشن رہتی ہے, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ییلڈ بڑھ جائے یا اس کی اسکیل بڑھ جائے. ہمیں جب شروع میں کچھ میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس دوں گا, بڑی آسان سی ایگزامپلس. شروع میں پاکستان میں جب ایک تو گندم کی ایگزامپل ہے کہ ہمارے ہاں لوکل گریڈس میں یہ ہوتا تھا کہ اٹ واز ویری ٹیسٹی, بٹ جب ہم کمرشلزم کی طرف آتے تھے تو اس کا جو گروتھ یا ییلڈ تھی پر ایکر وہ کم تھی. تو ایک ہائیبرڈ سیڈ بنا پاکستان میں, فیصل آباد میں ہماری ذرا یونیورسٹی نے اس کو بنایا, دیٹ واز کالڈ دا میکسی پاک, یعنی میکسیکو کا بیج اور پاکستانی بیج کو لے کے ایک ہائیبرڈ بیج بنایا گیا میکسی پاک. اور ہماری جو ڈرامیٹک انداز میں جو گندم کی ہماری جو تھی فصل وہ بڑھ گئی. یہی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب 71 کے بعد سے ہمارے ہاں جو ٹی تھی اس کی جو ہے امپورٹ یا اس کا آنا ختم ہو گیا, جو بنگلہ دیش ہے وہاں سے, تو وی ور ناٹ ہیونگ اینی ریسورسز فار ٹی. پاکستان واز ٹوٹلی ڈپینڈنگ 100% ڈپینڈنگ آن دی امپورٹ آف ٹی, کینیا سے, سری لنکا سے, ساؤتھ افریقہ کے کچھ ممالک سے. بات یہ ہے اس وقت ہمارے پاس ایک نئی سیکریسٹی آئی تھی اور ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہمارے ہاں لوگوں نے محنت کی, تجربہ کیا اور یہ دیکھنا شروع کیا کہ جو ٹی ہے وہ کس ایریا میں ہم اس کو پاسبلی اگا سکتے ہیں. ایبٹ آباد کے نزدیک کچھ ایریاز جو تھے چنے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ٹی گارڈنز تھے ان کا تجربہ کیا گیا. تو الحمدللہ وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ ایک بڑے وسیع ایریا میں اب پاکستان کے اندر جو میں نے جیسے گزارش کی کہ شنکیاری جیسے ہے, شنکیاری از اے اسمال پلیس, ناؤ اٹس ویری ویل نون فار دی ٹی گارڈنز. اور وہی بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں جو سری لنکا میں یا بلے کینیا میں ٹی کا کام کرتی ہیں وہ پاکستان میں بھی کر رہی ہیں. یہی ہمارے ہاں جوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہوا. اسی طرح ہم نے مختلف سٹرس کی, جیسے میں عرض کر رہا ہوں, سٹرس میں ہمارے ہاں جس کو ہم کینو کہتے ہیں, اٹ از ناٹ آر لوکل پروڈکشن, یہ ہماری اپنی لوکل پروڈکشن نہیں ہے. پاکستان میں جو شروع میں سٹرس تھا وہ صرف 2 یا 3 کوالٹیز تھیں جو ہمارے ہاں پیدا ہوتی تھیں. اس کے بعد کینو جو تھا ایک امپورٹڈ ایک ہائیبرڈ سیڈ تھا جو اب پاکستان میں اتنا پیدا ہوتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اس کے ساتھ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ دنیا میں ہم سب سے الحمدللہ بیسٹ مینگو پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں. دوسرے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں الفانسو بہت مشہور آم ہے, جو ایک خاص جو ہے قسم گنی جاتی ہے آم کی, جی کہ الفانسو کے آم بڑے مشہور ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ شروع میں دیکھیں تو ہم جس کو ہائیبرڈ یا کلمی آم کہتے ہیں اس کا رواج نہیں تھا. دیسی آم ہوتے تھے, اور دیسی آم کی جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ ہے کہ دوابے کے علاقے میں, یعنی وہ علاقہ جو 2 دریاؤں کے درمیان جو رقبہ ہوتا ہے, وہاں پہ یہ آم جسٹ لائک سیمی جنگل جیسے کہتے ہیں اس طرح سے اس کے درخت ہوتے تھے. دیسی آم کے چھوٹے چھوٹے آم ہوتے تھے اور لوگ جو تھے they were not supposed to pay some price for getting those mangoes. جاتے تھے, توڑتے تھے, ان کو چوستے تھے, اور وہ they were small in size, اور ان کو دیسی آم یا دوابے کے آم اس وقت کہا جاتا تھا. Look at now, کون سی ورائٹی ہے مینگو کی جو دنیا کی بیسٹ جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی, اسٹارٹنگ فرام سمر بہش ٹو ایوری گڈ ہائیبرڈ کوالٹی پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہم خود یہاں پہ دنیا کا بیسٹ مینگو پروڈیوس کرتے ہیں, اور بلا شبہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسا مینگو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا مینگو موجود نہیں ہے. ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, بے شمار ایکسپورٹ ہوتا ہے مینگو, اور ہماری ایک بڑی کموڈٹی بن گئی ایکسپورٹ کی. جہاں پہ ایک دیسی آم دوابے کے علاقے میں پیدا ہوتا تھا, ایک کوئی اس کے لیے خاص there was no specialization, اور وہاں پہ آپ اتنی ورائٹیز لیں, تو یہ 5واں پوائنٹ ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ازمپشن بھی جو ہے یہ غلط ہے.
چیزوں کو گرو کرنا، چیزوں کو جو ہے مختلف فارم میں لے کے آنا، چیزوں کے مختلف جو ہائبرڈ فارمز ہیں ان کو آگے لے کے آنا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو پیداوار ہے دوسرے ممالک میں، اس نو مور اے پرابلم ناؤ. ایک بڑی جو ہے میں نے واضح سے اور بڑی کلیئر آپ کو مثالیں دی ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے. دین وی ہیو دی 6th چیپٹر ان qualifications and assumptions. We have assumed that each country has a fixed stock of resources which does not change with effect of efficiency with which a nation uses them. ہم نے یہ اندازہ لگا لیا، ایک فرض کر لیا کہ جی اس میں جو سٹاک ہے ریسورسز کا یہ فکس ہے. تو کیا یہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کمی ہوتی جائے گی، اور ایک کنٹری کے اندر جو وہ ریسورسز ہیں ان کی پرماننٹ جو ہے وہ پریزنس نہیں رہے گی اور کانسٹنٹ پریزنس نہیں رہے گی، اور اس کے اندر کوئی ڈکریز یا انکریز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. فلکچویشن، اٹس پرون ٹو فلکچویشن. ہو سکتا ہے کہ یہ سٹاکس جو ریسورسز کا ہے جس میں ہیومن ریسورسز ہیں، جیسے بعض ممالک میں اربنائزیشن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوئی، جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوئی وہاں پہ اربنائزیشن زیادہ ہوگی. جب اربنائزیشن زیادہ ہوئی تو ویلیجز کے اندر جو ورکر تھے، اسپیشلی ہوور پرو ایگری ورکر جو تھے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ وہاں پہ ملنے کم ہو گئے، اور اس کا یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہوا، یہ ہوا کہ ان علاقوں میں there was lot of decline into the crop productions. یہ ایک there is no such thing that like Ghana, why people they started decreasing the growth of cocoa into their country, because the Ghanaian board which used to buy from them at a fixed cost, they were not paying them well, and they thought that okay, if we have to be with a difficult crop and at a cheap rate, why not then switch to other crops? Or aahista aahista people they started shifting to from cocoa to other جو ان کی crops تھیں ان کے اوپر. One generation when they leave this thing, next generation they doesn't have such a resource skilled in them, and that's a tragedy that the next generation they don't have that guts, or they don't have those qualities which were present in the former generation who used to do that. تو اس کی جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ پیٹرنیج نہیں ہے وہاں پہ ریسورسز جو ہیں ان کی ڈرینیج جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر یا ایک ویریبل ریٹ کے اوپر ہمیشہ سے ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک ازمپشن جو ہے ایک غلط دی گئی، کیونکہ جو ریسورسز ہیں وہ کبھی بھی، چاہے وہ مالی ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، اسکلڈ ہیومن ریسورسز ہیں، انسکلڈ ہیومن ریسورسز ہیں، وہ کانسٹنٹ نہیں رہتے، ان کے اندر فلکچویشنز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور یہ ایک فیکٹر یہاں پہ ہم نے مد نظر نہیں رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں جی 7واں فیکٹر، آخری فیکٹر ہے جو وی ہیو اسیومڈ اوے the effect of trade on income distribution within a country. تو ہم نے اس میں یہ بھی اسیوم کیا کہ جی انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا افیکٹ صرف ایک ملک کے اندر، جبکہ اس طرح سے یہ نہیں ہے. We just take example of one country. I mean, we haven't taken it on a global level or on a wide range of ہم نے ایک فری اکانومی کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا، بلکہ ایک بڑی ریسٹرکٹڈ سی جو اکانومی ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. انڈر دیز سرکمسٹانسز when we are having all these assumptions and qualifications in mind, تو آپ دیکھیں گے ٹوٹل جو سینیریو ہے ہمارے پاس، جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی تھیوری کا ہے وہ بدل جاتا ہے in the case what we have studied for Ghana and Korea in case of rice and cocoa. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی what we have with us. Then we have a trade and economic growth. First of all, free trade may increase stock of resources as labor and capital from abroad like in Eastern Europe's countries. Free trade جو ہے یا ٹریڈ اور اکنامکس کی جو گروتھ ہے it may increase the capital or stocks in a country. اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے ایسٹرن یورپ میں آپ دیکھیں جب رشیا موجود تھا
بفور دی جب یہ 15 ریاستوں میں منقسم نہیں ہوا تھا تو دیر واز ناٹ فری اکانومی، ٹائٹ اکانومی تھی، اور ریسورسز جو تھے ریسٹرکٹیڈ تھے اکانومی کے اندر، اور باہر سے لوگ نہیں آتے تھے. جو ہی 89-90 میں ان کی جو ہے آزادی ہوئی تو ایسٹرن یورپ کے ممالک میں بہت سارے بین الاقوامی کمپنیاں، انٹرنیشنل کمپنیز with lot of funding and with lot of expertise, with lot of manpower and with lot of technical facilities, they were there to cater for the market needs. اور وہاں پہ انہوں نے کاریں بنانے کے، وہاں پہ انہوں نے گارمنٹس بنانے کے، وہاں پہ انہوں نے بہت ساری دوسری جو چیزیں تھیں ان کے بنانے کے، انڈسٹری جو تھی وہاں پہ لگانی شروع کر دی. تو ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہے. سیکنڈلی، انکریز ان کنٹریز اسٹاک اینڈ ریسورسز. جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے، جہاں پہ گروتھ کا عمل ہوتا ہے، وہاں پہ کنٹری کے اندر جو سٹاکس ہیں اور اس کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ جب گروتھ ہوگی تو گروتھ کو دیکھ کے مزید لوگ آئیں گے. سے فار اے کنٹری دیٹ ہیز اسپیشلائزیشن ان ٹیکسٹائل. نو پیپل ہو آر ٹیکسٹائل از اے بیسک نیڈ. People like in America, they are thinking that if we have very costly labor employed on the textile sector, we will be having the finished goods very expensive. امریکہ میں اگر انہوں نے ایک لیبر والے آدمی کو ایک کپڑے کی اسٹچنگ کے اوپر لگا دیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے مینوفیکچرنگ کرائی ہے، اسپننگ، پھر اس کی ویونگ ہے، پھر اس میں ڈائنگ فنیشنگ ہے، پھر اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو کپڑا بنا کے اس کی شرٹ بنائی ہے، تو امریکہ کے لحاظ سے وہ بڑی مہنگی پڑے گی. دے سے وائی ناٹ ان پاکستان، جہاں پہ بے شمار کپاس ٹیکسٹائل کا را مٹیریل جو ہے کاٹن اویلیبل ہے، جہاں پہ بے شمار اسپننگ ہوتی ہے، جہاں پہ بے شمار ویونگ ہوتی ہے اور بڑی اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، جہاں پہ ڈائنگ اینڈ اسپننگ کے یونٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جہاں پہ لیبر جو ہے چیپ لیبر، اسکلڈ لیبر اینڈ ویری ایفیشینٹ لیبر از اویلیبل. وائی ناٹ ٹو شفٹ آر bases there? Why to waste our very expensive labor instead of manufacturing aircrafts and solar and biomedics and space oriented innovations? Why not to spend our labor on these things and let the Pakistani market take care of. اس سے یہ ہوتا کہ لوکل آپ کی جو پروڈکشن اور گروتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. More companies, they started coming here, like we already have discussed that lot of international brands with their own brands, they are settled in Pakistan, having their units here or employing the local units for their stitching and weaving operations, and just controlling the quality or just having their presence here to give a franchising name to that product. بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ ایک اسپیشلائز کر لیتے ہیں اور جہاں پہ بہتات ہو جاتی ہے پروڈکشن کی، پھر وہاں پہ زیادہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان زیادہ لوگ آنے کی وجہ سے وہاں پہ آپ کی جو فائنینشیل گروتھ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ انڈسٹریل گروتھ بھی ہوتی ہے، مین پاور کے اندر بھی گروتھ بھی ہوتی ہے، اور اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مے گین اکانومی آف اسکیل. یس، اکانومی آف اسکیل از آلسو اے ویری پازیٹیو تھنگ. That if you are specialized in an item, like we are discussing that in advantages theory, when you have absolute advantage or if you have comparative advantage, if you have specialization in a certain area, so if you keep on doing that, تو آپ کو ایک سٹیج پہ آ کے اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ آپ کو میسر آ جائے گی. اکانومی آف اسکیل کیا ہے جی؟ کہ when you start manufacturing the thing in bigger numbers, the more numbers you increase, the cost per piece is decreased. جیسے اگر آپ نے 1,00,000 شرٹس بنائی ہیں تو اس کی اور کاسٹ ہے، یا آپ نے 1,00,000 جینز بنائی ہیں تو اس کی اور کاسٹ ہے. لیکن اگر آپ نے 1,000,000 جینز بنائی ہیں تو اس کی ٹوٹلی اور کاسٹ ہے، کم ہو جائے گی کاسٹ. اس کے ساتھ جہاں پہ پروڈکشن بڑھتی ہے، جہاں پہ آپ اسپیشلائز پروڈکٹ لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جو زبردست چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو اکانومی آف اسکیل مل جاتی ہے. اور جہاں پہ اکانومی آف اسکیل آ جاتی ہے وہاں پہ آپ کا پر پیس ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. جب آپ کا پر پیس ریٹ کم ہو جائے گا تو یو ول بی ویری ویری کمپیٹیو ان ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ، اور دوسروں کی نسبت جو ہے وہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اس سلسلے میں. بالکل اسی طرح
کہ اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو آف کورس انیشلی امیرکنس they do manufacture in their own countries for certain things, but then other countries they started manufacturing it, and the Americans think that we are no more I mean کہ جو ہے competitively جو ہمارے rates ہیں وہ بڑے high ہیں, because if say Portugal is manufacturing the same thing which is being manufactured in America under the imitating of American design, تو جو پورٹگل کا ریٹ ہے وہ بڑا کم ہوگا امریکن ریٹ سے. What America will do that he will also ask Portugal to manufacture for them and buy again for America. تو پورٹگل کو اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ مل جائے گی. اسی طرح اگر پاکستان جو ہے وہ بڑے برانڈس کو بنا رہا ہے, بڑے بڑے جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں ٹیکسٹائل میں ان کی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ برانڈ جو امریکہ میں بن رہے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ وہی جب ہم دوسرے برانڈس کی بات کرتے ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹیو ہیں اور وہ پاکستان سے بن کے آ رہے ہیں, تو دیر از نو وے دیٹ وی کین کمپیٹ دا پرائز آف سچ برانڈس. تو لیٹس گو ٹو پاکستان اور وی شوڈ پلیس آرڈر ٹو پاکستان. تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں جب گروتھ بڑھ جائے گی, آرڈرس کی تعداد بڑھ جائے گی, تو آپ کو اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو وہی ایک جینس جو فرض کیا میں بھی آپ 10 لاکھ کی تعداد میں بنا رہے ہیں اور $10 میں بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر وہ 20 لاکھ کی تعداد میں بنائے تو آپ کو $6 یا $100 میں پڑے. تو آپ کو جو اکانومی آف اسکیل ہے وہ مل گئی اور آپ کو ایک ایڈوانٹیج جو ہے فائنینشیل فسکل ایڈوانٹیج جو ہے اس صورت میں حاصل ہو گیا. دین وی ہیو ہیکسچر اینڈ آلن تھیوری. بیسیکلی ہیکسچر اینڈ آلن دے ور دی سویڈش اکانومسٹ, بڑا ان کا رول ہے, اینڈ دے ور ویری فیمس اکانومسٹ ان سویڈن, اور ان کا جو رول ہے دیٹ از ویری کنسیڈریبل ان دی تھیوریز آف comparative advantage and absolute advantage. They say that your advantage basically depends upon the abundance of the endowments that you have. یعنی آپ کے پاس جتنی کوئی انڈومنٹس جو ہیں ان کی زیادتی ہے اتنا ہی آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بڑھ جاتا ہے. میں اس کو بڑے سمپل الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں. انڈاؤمنٹس کیا ہیں؟ آپ کی لیبر ہے, آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, آپ کی اسکل لیبر ہے, آپ کے پاس مشینری ہے, آپ کے پاس را مٹیریل ہے. دیز آر آل انڈاؤمنٹس, اینڈ اف دے آر ان ابنڈنس, اگر وہ زیادتی میں ہیں کسی ملک کے پاس, ان کی تعداد زیادہ ہے, تو اس کا جو ایڈوانٹیج ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج وہ بڑھ جائے گا. بالکل اسی طرح سے if a country in comparison with other countries, like we can say that like China, if China has more cotton or more availability of flexity, more availability of labor, more financial resources available with them, and more economy of scale which is available with them, say in field of cotton or in field of plastics or in field any field where they do think that they are the best. With the passage of time, جو ہی ان کے پاس ان ریسورسز کی یا ان انڈاؤمنٹس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی, تو ان کا ایڈوانٹیج بڑھتا جائے گا. یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ جی جن ممالک کے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ان کا ایڈوانٹیج ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس کاٹن زیادہ ہے تو کاٹن میں ہمارا ایڈوانٹیج زیادہ ہے. اگر کسی ملک کے پاس اسٹیل اور جو ہے آئرن اور زیادہ نکلتی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج اس میں زیادہ ہے. اگر کسی ملک کے پاس آئل جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئل ریلیٹڈ جو ان کے انڈاؤمنٹس ہیں دے آر ان ابنڈنس ود دیم, دین دے آر ہیونگ دی ایڈوانٹیج. ہیکسر کی اور جو تھیوری ہے آلن کی وہ یہی کہتی ہے کہ جب when you are thinking that some country is winning or this country has certain advantage over other country, اس کا indirectly مطلب یہ ہے کہ you are pointing out that this country has certain endowments in abundance, and those endowments in form of labor, in form of raw material, in form of skills, in form of your infrastructure, they are giving you an edge that you can be more active or proactive than other countries. تو یہ ایک بڑی سمپل سی تھیوری ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں, اس کے جو
فلسفی ہے وہ بڑی گہری ہے. اور یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ یہ پریکٹیکلی اٹس کوائٹ، اس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں اپریشیبل تھیوری، ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ پریکٹیکلی یہ خاصی جو ہے اٹ از کوائٹ اپلیکیبل ٹو لاٹ آف کنٹریز دیٹ وین دے ہیو ریسورسز or endowments in abundance, they always having certain competitive advantages on other countries in the field, different fields where they are producing those things. Then we have the Leontief paradox. Basically, if we look at the model of the previous model, jo Ohlen ka model tha, it is very friendly model, and especially in case where it's applicable. میں نے جیسے عرض کیا تھا اس نے بہت زیادہ it has lot of benefits, but at the same time we have another economist who was Nobel اس کو جو پرائز ملا تھا, and he was very very famous economist for certain theories. He has a certain objections to Heckscher and جو آلین کی تھیوری تھی اس میں اس نے سرٹن آبجیکشنز جو تھے اس کو تھے, ناٹ ویری میجر آبجیکشنز بٹ سرٹن فلاسفیکل آبجیکشنز وچ ور آئی تھنک دے ور کوائٹ جسٹیفائبل. اس کا نام جو ہے وہ لیونٹیف تھا. اس نے سرٹن اس کے اوپر جو ہے آبجیکشنز کیے. ہی سیڈ دیٹ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریسورسز ان ابنڈنس اور you are talking about endowment in abundance, then a country like America, who is very rich and has lot of economic جو ان کے پاس endowments ہیں, they are with him, so his export should be capital intensive. اگر کسی کنٹری کے پاس لیبر بہت زیادہ ہے ایز endowment, اس کی جو ہے ایکسپورٹ لیبر انٹینسو ہونی چاہیے. لیکن امریکہ جو ہے اٹس اے ویری ریچ کنٹری اینڈ اٹ ہیز لاٹ آف انڈومنٹ ان سائڈ آف دا فسکل انڈومنٹس. تو وائی ناٹ امریکہ از ایکسپورٹنگ دی کیپٹل اورینٹیڈ اور کیپٹل انٹینسو پروڈکٹس. ان ایکچوئل سینس کیس از ڈفرینٹ. امریکہ جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ زیادہ نہیں کرتا کیپٹل انٹینسو آئٹمس. Reason being that America, okay, they have lot of money, they have lot of capital resources, but they always like that they should produce, first of all, some innovative things, some innovations, because America's basic culture is the culture of entrepreneurship. And entrepreneurship, when we say the word entrepreneurship, the next word is innovation. So the whole research in the world is taking place in America. ان کی جو پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں جب آتی ہیں سب سے پہلے دے آر نیو انوویشنس, اور وہ انوویشنس پہلے وہ اپنی لوکل مارکیٹ کے لیے بناتے ہیں اور وہاں سے ان انوویشنس کو دوسری مارکیٹ کے اندر بھیجتے ہیں جہاں پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس ملک کی ضرورت بننی شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ انیشیلی Americans produce for themselves and they are too expensive for other countries to afford. آہستہ آہستہ the other countries they started buying it, and when they get sufficient momentum for their use, they started producing them. Or maybe Americans they think that now it's a time that we need to export it to other countries. اس کو دوسرے ممالک میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس ہم it's a very interesting and fruitful discussion of this theory and model. ہم اس کو اگلے لیکچر میں یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اس کا سلسلہ منقطع کیا ہے, بیکاز اٹ ول ٹیک یو ٹو لاجیکل اینڈ اباؤٹ دس ڈسکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہیں سے اسی جگہ سے شروع کر کے اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے. مجھے امید ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ کے لیے باعث منفعت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں.